औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून, उसका मुस्तकबिल मुल्क के दो बड़े ताकतवर तरीन अदारों के सरबराहों की तब्दीली से जुड़ा हुआ है और मुस्लिम लीग नून की सारी प्लानिंग, अगले इलेक्शन की तैयारी, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम हमज़ा शहबाज साहब के मतलब बात करते हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने एफआईए में जाकर बयान ये दिया कि मेरे सियासत में मसरूफ़ होने की वजह से मुझे ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट में अरबों खरबों की रकम कौन जमा करवाता रहा। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मजाक है जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने किया है, जो ये सारा ख़ानदान अब तक करता चला आ रहा है। नवाज शरीफ साहब को ये नहीं पता था कि उसे इवन फील्ड अपार्टमेंट्स के प्लाट जो हैं वो कौन ख़रीद कर दे गया। ये नवाज शरीफ साहब को आज तक नहीं पता चल सका। मरियम नवाज़ को ये नहीं पता कि वो जो कहती थी कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर अचानक वो 4 प्लाटों की मालिक बनकर सामने आ जाती है और फिर मरियम नवाज़ के अचानक पाकिस्तान में अरबों के असासे निकल आते हैं। करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन कैसे निकल आती है, ये उस ख़ानदान को पता ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को ये नहीं पता कि उसकी बेगम को घर कौन ख़रीद कर दे गया, वो पैसा सारा कहाँ से आता है। नाज़रीन, उसी तरह ये लोग, जब पनामा लीक्स की जेआईटी बनी थी, जब ये उस जेआईटी में पेश होते थे तो उनकी उस वक्त भी याददाश्त खो जाती थी। ये अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब तक को पहचानने से साफ इनकार कर देते थे। अब हमज़ा शहबाज शरीफ से अगर एफआईए ये पूछता है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का पता है, तो वो आगे से कहता है कि जी मुझे ये नहीं पता कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो क्या होता है। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज साहब की मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उसे पता नहीं, और ये साहब जो हैं ये कानून साज असम्बली के मेंबर हैं, ये कानून साज असम्बली का हिस्सा हैं। ये लोग सूबाई असम्बलियों का भी हिस्सा रहे हैं और वफाकी असम्बली का भी हिस्सा रहते हैं, और उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून क्या है। नाज़रीन, एक बिजनेसमैन को मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का पता ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग सियासतदान बाद में हैं, बिजनेसमैन पहले हैं। तो नाज़रीन, अब मुस्लिम लीग नून के बारे में बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून कौन सी दो बड़ी तब्दीलियों का इंतज़ार कर रही है, जिसका नवाज शरीफ साहब की वापसी से डायरेक्ट तल्लक जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, 29 नवंबर सन 2022 उस तारीख को जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे। ये दिन होगा नवंबर 2022। एक बार फिर सुन लें, 29 नवंबर 2022। उसी तरह आप नवंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक चले जाएं, जब तक यह हुकूमत चलनी है।
اس طرح اس حکومت کے ختم ہوتے ہی نواز شریف نے ملک میں واپس آنا ہے، لیکن اس دوران ان کا انحصار ایک اور طاقتور شخصیت پر ہوگا۔ وہ طاقتور شخصیت ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو ناظرین، نومبر 2022 میں آرمی چیف چلے جائیں گے، اور پھر جب نئے آرمی چیف آئیں گے تو پھر نواز شریف کی بڑی کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں، ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں۔ ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ نیا آنے والا آرمی چیف ان کا من پسند ہو یا ان کا کوئی رشتہ دار یا تعلق واسطے والا بندہ نکل آئے۔ دوسری بڑی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو 29 نومبر 2022 سے اگست 2023 تک 8-9 مہینے بنتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب برقرار رہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان پر کرپشن کے الزامات لگے ہوئے ہیں اور حکومت ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں گئی ہوئی ہے۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کرپشن کے کیسز میں سزا کے طور پر نکال دیتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے ارمان خاک میں مل جائیں گے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بری کر دیتی ہے تو پھر وہ اپنی نوکری پر بحال رہیں گے، اور ستمبر اکتوبر 2023 تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا کر چیف جسٹس بن جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کی بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب دونوں جا چکے ہوں گے اور ملک میں نگران حکومت چل رہی ہوگی، اور سونے پہ سہاگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن کر سامنے آ جائیں گے۔ نون لیگ کا یہ پلان ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت آ کر گرفتاری دیں، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں، اور یہ لوگ فوری طور پر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم اب تک سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کو جو جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب دے کر گئے تھے کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، لہذا ان کو آئین کے آرٹیکل 65(1)F کے تحت تاحیات نااہل قرار دیا جاتا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کر اس فیصلے کو کال عدم قرار دے دیں، اور یہ کہہ دیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ واقعی نا انصافی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب کو دوبارہ الیکشن لڑنے کا حق مل جائے، اور وہ پھر سے دھاندلی کروا کر وزیر اعظم بن کر آ جائیں۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کرپشن کے متعلق حکومت کو بہت سے نئے ثبوت مل چکے ہیں۔ اب حکومت ان کے خلاف کیوریٹو ریویو میں جا چکی ہے، بلکہ ان کے خلاف ایک اور صدارتی ریفرنس دائر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب حکومت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ حکومت کی نظر ثانی اپیل پر رجسٹرار آفس نے جو اعتراضات لگائے تھے، حکومت نے وہ تمام اعتراضات دور کر کے اپیلیں دائر کر دی ہیں۔ اب حکومت کے ساتھ ساتھ FBR نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ FBR نے اپنی اپیلوں میں یہ موقف اپنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس سارے کیس میں، اس سارے معاملے میں جب ہمیں فریق بنایا تھا تو پھر ہمارا موقف ہماری بات سنے بغیر ہی فیصلہ کیوں دیا گیا؟ تو ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر پر برطرفی کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کا معاملہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے
کہ اگلے 1.5-2 سال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی اس سارے کیس پر کڑی نظر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل آصف غفور یا جنرل فیض حمید آرمی چیف بن جاتے ہیں تو پھر بھی نواز شریف صاحب کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ بھی نواز شریف کی چپکلش چل رہی ہے، جنرل آصف غفور اور جنرل فیض حمید، ان دونوں کے ساتھ بھی نواز شریف کی چپکلش چل رہی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے بھی کوئی نیا آرمی چیف بن جاتا ہے تو پھر بھی نواز شریف صاحب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور ہاں، اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نیا آرمی چیف آ جاتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن اب حکومت جو چاہتی ہے، حکومت کا کیا پلان ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہی لندن سے واپس لایا جائے۔ اسی سلسلے میں حکومت کی برطانوی حکومت سے بات چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سزا یافتہ مجرم ہے، وہ بیماری کے نام پر سب کو بیوقوف بنا کر یہاں سے فرار ہوا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ چنانچہ نواز شریف صاحب کو واپس کیا جائے۔ ناظرین، اب حکومت پاکستان برطانوی حکومت سے معاہدے کر رہی ہے کہ نواز شریف مفرور بھگوڑا شخص ہے، اس کو تو ہمارے حوالے کیا جائے، ہر حال میں ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب برطانوی حکومت سے بات چل پڑی ہے اور اگر معاہدے کامیاب ہو گئے تو پھر برطانوی حکومت نواز شریف صاحب کو لندن سے ڈی پورٹ کر کے پاکستان بھیج دے گی۔ اب یہ معاہدے جو پاکستانی حکومت برطانوی حکومت سے کر رہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں یہ معاہدے کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کیا معاملات طے ہوتے ہیں، ان ساری اپڈیٹ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر میں ایک دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے ایک دو باتیں مجھ سے کی تھیں کہ پہلے میں روزانہ کی بنیاد پر 2 ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا۔ تو ناظرین، پہلے تو سردیاں تھیں تو اس وقت سردی کا موسم تھا، تو اس وجہ سے 2 ویڈیوز رات کو نہیں بنتی تھی، ایک ہی ویڈیو بنتی تھی۔ اس کے بعد سردیاں گزری تو اس کے بعد موسم درمیانہ آ گیا۔ جب موسم درمیانہ آیا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہ رہا، پھر 2 ویڈیو بنتی رہی۔ لیکن اب گرمیاں آ چکی ہیں، اب پھر پرابلم آ چکی ہے، کیونکہ گرمیوں میں گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو بنانے کو دل نہیں کرتا، 2 ویڈیو بنانا تو دور کی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گرمیوں کی جو راتیں ہیں وہ بہت مختصر ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی دوسری ویڈیو نہیں بنا پاتا کہ اگر دوسری ویڈیو میں بنانے لگا تو پھر رات ایسے ہی گزر جائے گی، تو پھر میں نے سونا کس ٹائم ہے، میری نیند کب پوری ہوگی، اور پھر میں نے صبح ڈیوٹی پر کب جانا ہے، یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو 2 ویڈیو بنانے کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے اس کے لیے درمیانہ موسم ہے، نہ ہی زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ سردی ہو۔ تو ویڈیو اس وقت تک ایک ہی بنتی رہے گی جب تک موسم درمیانہ نہیں آ جاتا۔ درمیانہ موسم کون سے ہیں؟ ستمبر سے نومبر تک کے مہینے، یہ 3 مہینے، ستمبر، اکتوبر اور نومبر، اور اس کے بعد مارچ اپریل، یہ 2 مہینے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ کل آپ سے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند آئے تو پھر بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔
آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کو بھی خاص خیال رکھا کریں، اور اگر آپ مجھے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ ایڈ کر دیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔